बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के इस सेशन में माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल में हमारा आज का मौजू है खबर रसानी के ज़राए, कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का दौर है। साइंस ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। इनमें 1876 में अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की ईजाद करदा पहले टेलीफोन से लेकर मोबाइल फोन्स तक रस्लो रसाइल के बहुत से ज़राए मौजूद हैं। मौजूदा इत्तलाती टेक्नोलॉजी के ज़माने में खबर रसानी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई है। खबर रसानी के तरक्की याफ्ता ज़राए मौजूद हैं। इस सबक में हम खबर रसानी के मुख्तलिफ ज़राए, उनके अच्छे और बुरे असरात का मुताला करेंगे। साइंस की मुख्तलिफ ईजादात में एक अहम ईजाद है टेलीविज़न। टेलीविज़न ने ख्वाबो ख्याल की बातों को हमारे सामने पेश कर दिया है। हम घर में बैठे मज़े से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखते हैं। एक से एक हैरत में डाल देने वाले वाक़यात और मालूमात में इजाफा करने वाली चीज़ें हम हर रोज़ अपनी आँखों से देखते हैं। कितनी अजीब सी बात है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कुछ हो रहा है तो हम इस तरह उसको देखते हैं गोया मौके पर मौजूद हैं। वाह रे साइंस और साइंस की करामात। बटन दबाया और दुनिया की सैर शुरू हो गई। मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन्स की अहमियत से भला कौन इनकार कर सकता है। मोबाइल फ़ोन्स की मदद से आप दुनिया में कहीं भी किसी से भी राबता कायम कर सकते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है हम टीवी पर कई चैनलों के जो प्रोग्राम्स देखते हैं ये प्रोग्राम कहाँ से आते हैं? हम मोबाइल पर दूसरों से बातचीत करते हैं। मोबाइल पर दूसरे शख्स तक हमारी बात किस तरह पहुंचती होगी? कभी आपने गौर किया है? दरसी किताब के पहले सबक हमारी ज़मीन हमारा निज़ाम शमसी, इसमें हमने खलाई परवाज़ की तकनीक और मस्नुई सैयारे से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। उस वक्त हमने खलाई सैटेलाइट मिशन और भारतीय खलाई मुहिम के मुताल्लिक़ मुख्तसरन मालूमात हासिल की थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि मस्नुई ज़ैली सैयारों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है।
زراعت، ماحول کا مشاہدہ، موسم کا اندازہ، نقشے تیار کرنا، زمین پر پانی اور معدنی دولت کو دریافت کرنا، اور خبر رسانی کے لیے مصنوعی ذیلی سیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زمین کے اطراف ایک مدار میں اسے قائم کیا جاتا ہے۔ مصنوعی ذیلی سیارہ کئی سال تک زمین کے اطراف گردش کر سکتا ہے۔ تو اب آپ جان گئے ہیں کہ جدید طریقے سے خبر رسانی یعنی مواصلات کے لیے مصنوعی سیاروں کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے جدید طریقے سے خبر رسانی یعنی مواصلات کے لیے مصنوعی سیاروں کا استعمال ہوتا ہے۔ مصنوعی سیاروں کی مدد سے خبریں بے حد کم وقت میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتی ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال ورچوئل ٹریننگ سینٹر سے نشر کیے جانے والے لیکچرز کی ہے۔ ورچوئل ٹریننگ سینٹر سے سیٹلائٹ کی مدد سے ہی لیکچرز مختلف اسکولوں میں نشر کیے جاتے ہیں۔ ورچوئل ٹریننگ سینٹر کا اسٹوڈیو، مختلف میڈیمز کے لیے الگ الگ اسٹوڈیوز ہیں۔ اسٹوڈیو کا اندرونی منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں استاد کی دائیں طرف وائٹ بورڈ ہے، بائیں طرف اسمارٹ بورڈ ہے، اور سامنے آپ کیمراز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہیں آپ کے ورچوئل کلاس رومز۔ فرض کیجئے یہ کلاس روم نمبر 1 اور یہ کلاس روم نمبر 2۔ اس طرح مختلف اسکولوں میں ورچوئل کلاس رومز موجود ہیں۔ ان اسکولوں میں اس طرح ڈش اینٹینا نصب کیے گئے ہیں۔ اسٹوڈیوز تو دادر میں واقع ہیں اور مختلف کلاس رومز ممبئی کے الگ الگ میونسپل اسکولوں میں موجود ہیں۔ ورچوئل کلاس رومز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان میں معلومات کا لین دین کس طرح ہوتا ہے۔ یہ ہے ہب، یہ ڈش اینٹینا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف دس از وی سیٹ اور یہ ہے سیٹلائٹ۔ وی سیٹ سے کیا مراد ہے؟ وی سیٹ ویری اسمال aperture terminal is a satellite communication system that serves home and business users. ورچوئل ٹریننگ سینٹر کا سیٹ اپ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ سیٹلائٹ کی مدد سے یہ سسٹم کام کس طرح کرتا ہے، آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے اسٹوڈیو اور یہ ہے ہب۔ ہب یعنی سینٹر، مرکز، فوکل پوائنٹ، اور یہ ہیں ہمارے کلاس رومز۔ مثال کے طور پر ہم یہاں 2 کلاس رومز لے رہے ہیں۔ یہ ہیں ورچوئل کلاس رومز۔ جن اسکولوں میں ورچوئل کلاس روم ہوتے ہیں وہاں اس طرح یہ وی سیٹ نصب کیے جاتے ہیں۔ کلاس رومز میں آپ کو بڑے بڑے اسکرینز دکھائی دے رہے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح جو کچھ پریزنٹ کیا جا رہا ہے وہ واضح طور پر دکھائی دے، اور ان پر یہ ویب کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں بھی کیمراز ہیں۔ اسٹوڈیو میں جو کیمرہ ہے ان کی مدد سے ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو دکھائی دیتے ہیں، اور کلاس روم میں جو کیمرہ ہے وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے ہیں۔ لہٰذا اسٹوڈیو میں جو ٹیچر موجود ہیں ان کیمراز کی مدد سے اسٹوڈنٹس انہیں
नज़र आ सकते हैं। इंटरेक्शन के लिए जब क्लासरूम्स ली जाती हैं तब इन्हीं कैमरास की वजह से स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं। क्लासरूम 1 एंड क्लासरूम 2, और यह है सैटेलाइट। वर्चुअल स्टूडियो से जब कोई लेक्चर नशर किया जाता है तो जो भी प्रेजेंटेशन है वो यहाँ कंप्यूटर सिस्टम में कॉपी पेस्ट किया जाता है और लेक्चर शुरू होते ही इस केबल के ज़रिए वो हब तक पहुँचता है। ये देखें, ये प्रेजेंटेशन अब शुरू होने वाला है। दिस इज़ द प्रेजेंटेशन। टीचर ने कॉन्सेप्ट समझाना शुरू किया और इस केबल से होते हुए हब तक पहुंचा। जो कुछ पढ़ाया जा रहा है और यहां से सैटेलाइट तक ये ट्रांसमिट हुआ और सैटेलाइट से फिर ये मुख्तलिफ क्लासरूम में वी सेट तक पहुंचता है। वी सेट के बाद ये देखें आप, क्लासरूम में रखे हुए कंप्यूटर्स तक इस तरह ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है। अब कंप्यूटर्स जो हैं उनकी स्क्रीन्स छोटी होती हैं, लिहाजा बड़ी स्क्रीन्स को उनसे जोड़ा जाता है, जिस तरह के आप यहाँ देख रहे हैं। अब देखें आप, जो कुछ स्टूडियो में पढ़ाया जा रहा है, जो प्रेजेंटेशन है, वही यहाँ क्लासरूम में भी दिख रहा है। तो जो कुछ स्टूडियो में टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ क्लासरूम में सैटेलाइट की मदद से ट्रांसमिट किया जाता है। लेकिन ये यकतरफा कम्युनिकेशन नहीं है। क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज, अपनी मुश्किलात, मुख्तलिफ सवालात स्टूडियो में मौजूद टीचर से करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये वाइट स्क्वायर जो हैं, इनमें जो स्कूल्स ऑनलाइन इंटरेक्शन के लिए लिए जाते हैं वो दिखाई देते हैं और मुख्तलिफ स्कूल उन्हें देख सकते हैं, स्टूडेंट्स को सुन सकते हैं। क्लासरूम से स्टूडेंट्स जो सवाल करते हैं वो यहाँ वी सेट तक पहुँचता है। क्लासरूम में माइक होता है, माइक में बच्चे सवाल पूछते हैं माइक की मदद से ताकि आवाज़ वाज़ेह हो, क्लियर हो। और ये वी सेट से पहुंची इंफॉर्मेशन सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से हब तक और हब से स्टूडियो में मौजूद टीचर तक। तो जो कुछ तलबा सवालात करते हैं वो इस तरह यहाँ स्टूडियो तक पहुँचता है, टीचर्स उसका जवाब देते हैं, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन हब तक, हब से सैटेलाइट तक और सैटेलाइट से वर्चुअल क्लासरूम तक। इस तरह स्टूडियो से क्लासरूम और क्लासरूम से स्टूडियो मालूमात का लेन देन होता है। जो भी प्रेजेंटेशन है वो स्टूडियो से क्लासरूम तक पहुंचता है। सो नंबर ऑफ स्टूडियोज 4 और नंबर ऑफ स्कूल्स 480। इस तरह 4 स्टूडियोज से 480 स्कूल्स में जो वर्चुअल क्लासरूम्स मौजूद हैं वहाँ इंफॉर्मेशन पहुँचती है और वहाँ से स्टूडियो में जो कुछ स्टूडेंट सवालात पूछते हैं, अपनी क्वेरीज पूछते हैं, वो असातिज़ा तक पहुँचती हैं और फिर वो उनके जवाबात देते हैं। तो इस तरह सैटेलाइट की मदद से ये तालीमी सिलसिला जारी रहता है।
اس طرح مصنوعی سیاروں کی مدد سے خبریں بے حد کم وقت میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتی ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہونے والے پروگرام کی راست نشریات یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ ہم ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کھیلوں کے مقابلے، کھیلوں کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو نہ پوچھئے کہ کیا عالم ہوتا ہے۔ کھیلوں کے مقابلے دنیا کے کسی بھی شہر میں ہو رہے ہوں، جیسے فٹ بال کا میچ، اس کے شیدائی گھر میں ٹی وی پر آنکھیں جمائے بڑے آرام سے دیکھتے ہیں۔ خاص طور سے وہ لوگ جو کرکٹ میچوں کے شوقین ہیں، پڑھائی، دفتر، دکان اور گھر کے کام چھوڑ کر ٹی وی پر میچ دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم موبائل کے ذریعے بیرونی ملک میں رہنے والے شخص سے راست یعنی ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف شہروں میں رہنے والے موبائل فونز استعمال کرتے ہیں، بلکہ آج گاؤں دیہات ہر جگہ لوگ موبائل سروس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اندرون ملک یا بیرون ملک موبائل کی مدد سے بڑی آسانی سے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم ٹیلی فونز اور موبائل فونز کی مدد سے ان لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں جو ہم سے دور ہیں، اور اس طرح ہم پیغامات بھیج سکتے ہیں اور موصول کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں کسی بھی ملک کے صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے ذریعے پورے ملک سے ایک ہی وقت میں خطاب کر سکتے ہیں یا پیغام دے سکتے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ کے نئے منتخب صدر اور نائب صدر کی اوتھ سیریمنی یعنی عہد لینے کی تقریب لائیو ٹیلی کاسٹ کی گئی، اور دنیا کے مختلف ممالک میں کئی لوگوں نے گھر بیٹھے اس تقریب کو دیکھا۔ ہمارے اپنے ملک میں یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کی پریڈ اور جشن کا منظر ٹیلی ویژن پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تقریب دلی میں منعقد ہوتی ہے، مگر ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اسے آرام سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہونے والے پروگرام کی راست نشریات یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ ہم ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہمارے عزیز رشتہ دار یا دوستوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب ممکن ہو پایا مصنوعی سیاروں کی مدد سے۔ جدید طریقے سے خبر رسانی کے لیے مصنوعی سیاروں کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ مصنوعی سیارے خلا میں کس طرح بھیجے جاتے ہیں؟ راکٹ کی مدد سے مصنوعی سیارے خلا میں داغے جاتے ہیں۔ ان مصنوعی سیاروں کا استعمال خبر رسانی کے لیے کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بھارت میں خبر رسانی کے لیے مصنوعی سیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ سیارے انسیٹ یعنی انڈین نیشنل سیٹلائٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔
انسانی مزاج کے کئی پہلو ہیں۔ انسان کبھی غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو کبھی کسی کو دل سے معاف کر دیتا ہے، کبھی کسی کو دیکھ کر حسد کرنے لگتا ہے تو کسی پر اسے پیار آتا ہے، کبھی خود غرضی پر اتر آتا ہے تو کبھی دوسروں کے لیے ایثار و قربانی کے جذبات اس کے اندر امڑنے لگتے ہیں، وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ خوشی، غصہ، غم، مایوسی، حسد اور ڈر، یہ سب ہمارے جذبات ہیں۔ ان کے متعلق ہم سبق نمبر 20 میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے جب ہم ہمارے جذبات کی دنیا کا مطالعہ کریں گے۔ آپ نے مختلف تاثرات والے یہ ایموٹیکونز ضرور دیکھے ہوں گے۔ کیا آپ ان چہروں کے تاثرات سے ان کے جذبات کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چہرے کا یہ تاثر کس جذبے کی عکاسی کر رہا ہے؟ خوشی کی، ہیپینس کی۔ آپ نے یقیناً ٹھیک اندازہ لگایا ہوگا۔ یہاں یہ دو ایموٹیکونز ہیں، ایک سے خوشی ظاہر ہو رہی ہے اور دوسرے کے تاثرات سے دکھ، رنج اور غم کا اظہار ہو رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایموٹیکون سے صرف خوشی اور غم کا اظہار ہوتا ہے، بہت زیادہ خوشی اور بہت زیادہ غم کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، کچھ اس طرح۔ اور یہ ڈر اور خوف کے تاثرات ہیں۔ چہرے کے تاثرات سے ہم بخوبی کسی کے جذبات اور احساسات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی تعلق سے ایک سرگرمی آپ کی درسی کتاب میں پیج نمبر 74 پر دی ہوئی ہے، بتائیے تو بھلا۔ آپ کے لیے انسٹرکشنز ہیں۔ درج بالا تصویروں کا معائنہ کیجیے۔ تصویروں میں دکھائے ہوئے چہروں پر آپ کو کون سا تاثر نظر آ رہا ہے؟ چہرے کے نیچے دیے ہوئے چوکون میں لکھیے۔ تو آپ کو ان تصاویر کا معائنہ کرنا ہے۔ تصویروں میں دکھائے ہوئے چہروں پر آپ کو جو تاثر نظر آ رہا ہے، چہرے کے نیچے دیے ہوئے چوکون میں لکھنا ہے۔ پہلے چہرے پر خوشی کا تاثر ہے، دوسرے چہرے سے غصے کا اظہار ہو رہا ہے، تیسرا چہرہ اداس ہے، غمگین ہے، اور چوتھے چہرے پر خوف کے تاثرات ہیں۔ تو اس طرح پہلے چہرے سے خوشی، دوسرے سے غصہ، تیسرے چہرے سے اداسی اور چوتھے چہرے سے خوف کا اظہار ہو رہا ہے۔ انسانی مزاج کے کئی پہلو ہیں۔ انسان کبھی غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو کبھی کسی کو دل سے معاف کر دیتا ہے، کبھی کسی کو دیکھ کر حسد کرنے لگتا ہے تو کسی پر اسے پیار آتا ہے، کبھی خود غرضی پر اتر آتا ہے تو کبھی دوسروں کے لیے ایثار و قربانی کے جذبات اس کے اندر امڑنے لگتے ہیں، وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ غصہ، خوشی، غم، حسد، مایوسی اور ڈر، یہ سب ہمارے جذبات ہیں۔ چہرے کے تاثرات دیکھ کر
آپ کو اس شخص کے جذبات کا اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی چہرے کے تاثر یا دیگر اشارے کنایے سے ہم تک پیغام پہنچتا ہے۔ مثلاً اس تصویر کو دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لڑکی دکھی ہے، اداس ہے۔ یہاں غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، شی از اینگری۔ یہ لڑکا بوریت محسوس کر رہا ہے اور یہ لڑکا خوف زدہ ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہی از فیلنگ پراؤڈ، فخر کا احساس ہو رہا ہے۔ اینڈ دس بوائے از پلے فل، شی از فیلنگ سوری، دس گرل از ہوپ فل، پر امید ہے، اور اس چہرے سے خوشی کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو چہرے کے تاثرات دیکھ کر آپ کو کسی شخص کے جذبات کا اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی چہرے کے تاثر یا دیگر اشارے کنایے سے ہم تک پیغام پہنچتا ہے۔ اپنی ذاتی زندگی میں ہم کئی دفعہ اس قسم کے تجربات اور مشاہدات سے گزرتے ہیں۔ اکثر آپ کو دیکھتے ہی آپ کی والدہ اندازہ لگا لیتی ہیں کہ آج آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ آپ نہ بھی بتائیں تب بھی اسکول میں آپ کی بیسٹ فرینڈ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یقیناً گھر میں کوئی بات ہوئی ہے، آپ کی اداسی یوں بے وجہ نہیں ہے۔ آپ کی والدہ یا آپ کی بیسٹ فرینڈ کو آپ کے جذبات، آپ کی کیفیت کا اندازہ کس طرح ہوا؟ چہرے کے تاثرات دیکھ کر۔ چہرے کے تاثرات دیکھ کر آپ کو اس شخص کے جذبات کا اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی چہرے کے تاثر یا دیگر اشارے کنایے سے ہم تک پیغام پہنچتا ہے۔ ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ معلومات کے لین دین کو خبر رسانی یعنی مواصلات کہتے ہیں۔ The exchange of information is called communication۔ پیغام رسانی کے بہت سارے ذرائع ہیں، ان میں سے ڈاک سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں۔ ٹیلی فون بھی پیغام رسانی کا ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ آج کل پیغام رسانی کے لیے موبائل فون کا بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے۔ معلومات کی نشر و اشاعت بھی خبر رسانی کا حصہ ہے۔ نشر و اشاعت سے کیا مطلب؟ نشر کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا، اشاعت یعنی شائع کرنا، پھیلانا، کسی چیز کو شہرت دینا۔ معلومات کی نشر و اشاعت سے مراد معلومات کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو معلومات کی نشر و اشاعت بھی خبر رسانی کا حصہ ہے، اور خبر رسانی کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خبر رسانی کے مختلف ذرائع ہیں۔ معلومات کی نشر و اشاعت کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال ہوتا ہے۔ خبر رسانی کے ذرائع کون کون سے ہیں، ان کے اچھے اور برے اثرات کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں معلوم کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔